सामीन कराम, इज़्ज़तों के लायक मशाइख़ उज़्ज़ाम, सादात कराम, उलमा कराम, हज़रत अल्लामा साहिबज़ादा सुल्तान मोहम्मद हयात सुल्तान साहिब, काबिल सद एहतराम जनाब मीर हाजी अब्दुल मजीद बादीनी साहिब, इज़्ज़तों के लायक जनाब मीर अब्दुल रहमान लहड़ी साहिब और मेरे तमाम इस्लामी रूहानी भाइयों और मोहतरम जनाब हाजी अब्दुल खालिक खोसो साहिब और मेरे जमात के तमाम अहबाब और जमात-उस-सालिहीन के अहदेदारान और मेंबरान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको जश्न ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। हम खुशकिस्मत हैं, खुशबख्त हैं और मुकद्दरों वाले हैं कि रब्बे ज़ुल जलाल वली कराम ने हमें फिर रबीउल अव्वल शरीफ का नूर वाला महीना अता कर दिया, जिसमें हम मीलाद की खुशी मना के अल्लाह के महबूब से मोहब्बत के नाते जोड़ के अपनी ज़ात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब के साथ मंसूब कर रहे हैं, उनसे जोड़ रहे हैं और इस रिश्ते को आगे बढ़ा रहे हैं। खालिक़ कायनात हमारा ये मिलाद का इनेकाद अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अब इन मामलात में मेरा ख्याल है वो दौर गुजर गया, हमें नहीं पढ़ना चाहिए किसने मिलाद मनाया किसने नहीं मनाया, किसको मनाना चाहिए किसको नहीं मनाना चाहिए। हमें देखना ये है कि रब ने क्या किया है। क्या रब्बे ज़ुल जलाल वली कराम ने मोहम्मद अरबी से प्यार किया है या नहीं किया? जिसको रब ने अपना महबूब बनाया, जिसको खालिक कायनात ने अपना दोस्त बनाया, जिसको खालिक कायनात ने हबीब का मकाम अता फरमाया, जिसको खालिक कायनात ने अंबिया का सरदार बनाया, जिसको खालिक कायनात ने तमाम कुंजियों के खजाने अता कर दिए, तमाम खजानों की कुंजियां अता कर दी, और जिसको रब कायनात ने हौज़ कौसर का मालिक बना दिया, जिसको रब ने फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, ए महबूब मैंने तुझे खैर कसीर अता फरमाया है, और जिसको रब कायनात फरमाते हैं ए महबूब जब तक आप राजी नहीं होंगे मैं देता रहूंगा, वाला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, ए महबूब जब तक आप राजी नहीं होंगे मैं देता रहूंगा। जिसको रब दे रहा है, जिस पर रब फजल फरमा रहा है, जिस पर रब इनायत फरमा रहा है, जिसके भेजने में रब फरमा रहा है कि लक़द मनल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बाअसा फ़ीहिम रसूला, मेरे मोमिनों पर बड़ा एहसान किया कि उनमें बड़ी अज़मत और शान वाला रसूल, जिसके लिए रब्बे कायनात ऐलान फरमाते कुल ए महबूब आप फरमाते इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ए महबूब आप फरमा दीजिए इन दुनिया वालों को कि तुम अगर अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो मोहम्मद मुस्तफ़ा की इत्तबा कर लो। और जिसके लिए खालिक कायनात फरमा रहे हैं कि लक़द खान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रब्बे कायनात फरमाते हैं महबूब इनको बता दीजिए कि मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अब जब हम मिलाद मनाते हैं तो हमें वो खुशियाँ याद आती हैं जिसके लिए खालिक कायनात में ने फरमाया है कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही व बिज़ालिका फलयफ़रहू। ए महबूब इनको बता दीजिए, इनको कह दीजिए कि जब तुम पर अल्लाह का फजल हो और अल्लाह की रहमतों का नज़ूल हो तो उसकी खूब खूब खुशियाँ मनाया करो। केरी सच्ची सुभान अल्लाह जागे अल्लाह हो सुता पिया हो ये ना हने मीर अब्दुल रहमान तो सियासी तकरीर करे जानी तो माखे तो नहीं दिया। क्या ख्याल है, जाग रहे हो या सो रहे हो? अब देखिए हने निसो रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम ने जब खुद फरमा दिया कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही व बिज़ालिका फलयफ़रहू। ए महबूब आप इनको बता दीजिए जब तुम पर अल्लाह का फजल हो जनी तुझे बताओ अल्लाह जो फजल थे व बिरहमतिही ए अल्लाह जी रहमतन जो नज़ूल थे तो वो छा कयो अल्लाह जी खुशियों मनायो, अल्लाह जी बारगाह में खूब खुशियों मनायो। इन्हीं करे असा इन्हीं के ईद चौंदा हूँ खुशी के बश तक कब
گوا عید سا پہلے با عیدوں آہن پر ہے عید بھی آہے پر نہ رب کائنات صرف با عیدوں نہ دیوں ہن حج جکو اساں ویندا ہوں نا جمعے جڑی نماز پڑھدا ہوں وہ بھی عید سا انہی کے تشبیہ دی وئی آہے وہ ننڈھی عید آہے بدھایو کیترا جمعہ تھیندا ہن سال میں گھنا جمعہ تھیندا ہن 57 کم از کم 57 جمعہ تھیندا ہن یعنی 57 عیدوں ہو تھی ویوں شب برات بھی عید آہے شب قدر بھی عید آہے اور عید الفطر بھی عید آہے عید الاضحیٰ بھی عید آہے اے محمد عربی جی آمد بھی عید آہے کیری تدی سبحان اللہ آپ مجھے بتاؤ کہ ہم نبی کا میلاد مناتے ہیں نبی کی خوشیاں مناتے ہیں کیوں نہ منائیں وہ نبی وہ ہے جس کو خالق کائنات نے فرمایا یا ایوہن نبیو اے غیب کی خبر دینے والے انا ارسلنا کا شاہدہ میں نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے میرا نبی میرے اوپر بھی گواہ ہے تیرے اوپر بھی گواہ ہے پہلوں بھی گواہ تھا آنے والوں پر بھی گواہ ہے اب دیکھیں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں امیر عبدالمجید صاحب آپ اس چیز کو تھوڑا سا انیلیسس کریں تصور کریں کہ دیکھیں خالق کائنات کیا فرماتے ہیں رب کائنات نے کتنا کرم کیا ہے مدنی منٹھار کی بارگاہ میں امت سامنے حاضر ہوتی ہے ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یہاں تو کرم ہے آپ کا دیدار ہو رہا ہے آپ کی مہربانی کا حصول ہو رہا ہے یا رسول اللہ یہ تو بتائیے کہ جب ہم مر جائیں گے مرنے کے بعد کیا ہوگا آقا نے فرمایا میں قبر میں آؤں گا اور قبر میں تمہیں میرا دیدار ہوگا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کے بعد اگر حشر میں ہم آپ کو تلاش کرنا چاہیں تو آپ کہاں ملیں گے میرے محبوب نے فرمایا 3 مقامات پر ملوں گا سبحان اللہ میں سائیں امیر صاحب کو کہ چاہیے میں جھٹ پٹی لیکن ماں چودم جھٹ پٹ جا عاشقو جھٹ پٹ جا عاشقو اور عاشق کے دلائے سلطان العارفین سلطان باہو فرمائن تھا کہ عشق اتنی اونچی منزل پہ ہوتا ہے سبحان اللہ کہ عشق تک رسائی ناممکن اور مشکل ہوتی ہے سبحان اللہ عین الفقر میں حضرت سلطان باہو فرما رہے ہیں عشق بہت اعلیٰ مقام پر ہوتا ہے اور عشق کی معراج حاصل کرنے کے لیے عشق تک پہنچنے کے لیے آپ کو اس میں اللہ ذات کا تصور کرنا ہے مجھے کو جھنڈے جو متو اللہ لکھ اللہ اس میں اللہ ذات کا تصور کرو گے اس میں اللہ ذات کی برکت سے آپ عشق تک تو پہنچ جاؤ گے عشق کے سارے مکانوں تک بھی پہنچ جاؤ گے اور لا مکان تک بھی پہنچ جاؤ گے تو میرے عزیز ساتھیوں عشق بہت بڑی منزل ہے یہ جو عاشق ہے نا بڑی منزل کے لوگ ہیں تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یاد ہے میں نے کیا بولا لبیک تو ہے ہی ہے بیچے لبیک کے بغیر تو جہاں نہیں چلتا لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں تو زندگیاں بنتی ہیں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مقامات پر میں تمہیں ملوں گا صرف اس وقت والوں کے لیے نہیں سبحان اللہ اس کے پہلے بھی اس کے بعد بھی اب 1400 سال بعد ہم آئے ہمارے لیے بھی اور ہمارے بعد جو ہزاروں سال تک یہ دنیا چلے گی اس وقت تک جتنے بھی مسلمان آ رہے ہیں سب کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کیا فرمایا 3 مقامات پہ ملوں گا جاگ رہے نا 3 مقامات تک پہ ملوں گا اب یہ محبت ایک ایسا خزانہ ہے کہ جو مکین و مکان تک نہیں ہے سبحان اللہ جب چاہے رب جس کو چاہے دے دیتا ہے سبحان اللہ اور نہ یہ عمروں کا محتاج ہے چھوٹی عمر بڑی عمر اس سے بڑی عمر بڑھاپے تک جب رب چاہے محبت دے دیتا ہے اب یہ چھوٹا سا بچہ ہے نا برہان سلطان یہ اس ٹائم تک سو جاتا ہے لیکن عشق میں بیٹھا ہے اس کو کیا پتا ہے فون پہ مجھے کہتا ہے کہ بابا آپ ادھر نہیں آ رہے ہو یہ کچھ جتنے بھائی ہیں مجھے جلسے پہ نہیں لے جاتے ہیں آپ مجھے جلسے پہ لے جاؤ میں نے کہا کیا کرو گے کہتے میں نعرہ لگاؤں گا یہ محبت جو ہے اللہ کی طرف سے عطا ہے
اور رب جس کو عطا کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 3 مقامات پر ملوں گا۔ کتنے مقامات پر؟ 3 مقامات پر۔ پہلا مقام آپ نے فرمایا میری امت تپتی ہے اس میں فرش پہ اور دھوپ سوانیزے پہ سورج میں جب پسینہ پسینہ ہوگی اور اللہ تش کرتی ہوئی دوڑ رہی ہوگی تو میں حوض کوثر پہ کھڑا ہو کر ان کو پیالے بھر بھر کے پلاتا جاؤں۔ دوسرا مقام کون سا؟ دیکھیں آپ نے اپنی امت کے لکھا یہ جو رب نے فرمایا یا ایھا النبیو انا ارسلناک شاہدا، اے غیب کی خبر دینے والے میں نے تمہیں گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ گویا میرا نبی آج بھی گواہ ہے کہ پاکستان کا ایک صوبہ ہے بلوچستان کا ایک ضلع ہے جعفر آباد کے شہر کا نام ہے ڈیرہ اللہ یار۔ اس ڈیرہ اللہ یار کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں یہ میرے امتی ہیں اور درود و سلام پڑھ رہے ہیں، اور یہ جب ادھر ہوں گے میرا نبی پہچان لے گا، پہچانے گا تو کہے گا نا یہ میرا امتی ہے۔ اپنے امتیوں کا انتظار کروں گا، ویٹ کروں گا اور اپنے امتیوں کو حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا۔ اور صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر وہاں کے بعد کہیں اور دیکھنا پڑے، میرے نبی نے فرمایا اللہ پاک عدل کی کرسی پہ ہوگا اور میری امت ملزم کی حیثیت سے سامنے کھڑی ہوگی، اور میں اپنی امت کی وکالت کرتے ہوئے اپنی امت کی بخشش کے لیے مصطفیٰ کو رب کائنات کو عرض کروں گا یا رسول اللہ رب کائنات کی بارگاہ میں کیا عرض کرو گے؟ رب کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ اس وقت میری امت کے گناہ اور ثواب تل رہے ہوں گے، جب ان کے گناہ پھٹ جائیں گے اور ثواب کم ہو جائیں گے تو میں ایک چٹھی اس کے ثواب کے پلے میں ڈالوں گا۔ ایک چٹھی، یہ ہے چٹھی، ایک پرچی ثواب کے پلے میں ڈالوں گا۔ جیسے پرچی ڈالوں گا ثواب بڑھ جائے گا، گناہ کم ہو جائیں گے اور میرا امتی جنتی ہو جائے گا، اللہ اسے جنت کی خوشخبری دے گا۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اس پرچی میں کیا ہوگا؟ آقا نے فرمایا میرا امتی جو مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ میرے پاس پہنچ جاتا ہے، وہ میں چٹھی میں محفوظ کروں گا اور وہ درودوں والی چٹھی ڈالوں گا اور امتی کے ثواب بڑھ جائیں گے۔ اب مجھے یہ بتاؤ کوئی انڈونیشیا میں درود پڑھ رہا ہے، کوئی نائجیریا میں درود پڑھ رہا ہے، کوئی ساؤتھ افریقہ میں درود پڑھ رہا ہے، کوئی اپنا افغانستان میں درود پڑھ رہا ہے، کوئی سعودی عرب میں پڑھ رہا ہے، کوئی ایران میں پڑھ رہا ہے، کوئی کینیڈا میں پڑھتا ہے، کوئی امریکہ میں پڑھتا ہے، کوئی آسٹریلیا میں پڑھتا ہے، کوئی آسٹریلیا میں پڑھتا ہے، کوئی ملیشیا میں پڑھتا ہے، کوئی ناروے میں پڑھتا ہے، کوئی ڈنمارک میں پڑھتا ہے، کوئی انڈیا میں پڑھتا ہے، کوئی پاکستان میں پڑھتا ہے اور پاکستان کے کسی دیہات میں پڑھتا ہے۔ میرا نبی ان کو بھی دیکھ رہا ہے اور ان کے درودوں کو محفوظ بھی فرما رہا ہے۔ جب خالق کائنات کے پیارے حبیب ہمارے درود کو سن رہے ہیں اور محفوظ کر رہے ہیں تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا ہے۔ میرا نبی موجود ہے، میرا نبی دیکھ رہا ہے، میرا نبی سن رہا ہے۔ ایسے میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن فرما رہا ہے کہ یا ایھا النبیو انا ارسلناک شاہدا، اے غیب کی خبر دینے والے میں نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ اب میں کہتا ہوں کہ یہ فتویاں چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ اگر ہم میلاد کر رہے ہیں ادھر کسی نے کوئی ڈانس کھیلا؟ بولو تو صحیح۔ ادھر کوئی بدعت کا کام ہوا ہے؟ کسی نے ڈھول بجایا ہے؟ کسی نے کسی کی عزت کو اچھالا ہے؟ کسی نے کسی کو گالیاں دی ہے؟ کسی کو برا بھلا کہا ہے؟ یا قرآن سنایا ہے یا درود سنایا ہے یا نعت مصطفیٰ سناتے ہیں؟ اور جب یہ میلاد کی اس طرح کی خوشی ہو اور نبی کی آمد پر میلاد منایا جاتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ثواب ہو، ویسے انسان اپنے کاموں میں مصروف ہے، بڑا غلطان ہے، اس کی توجہ نہیں جاتی، لیکن جب ایسی محفل میں بیٹھتا ہے نا ایک بات بھی درود کے معاملے میں سن لے، اگر وہ 3 مرتبہ درود پڑھ لیتا ہے تو محفل کا حصہ نصیب ہو جاتا ہے۔ پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔
الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ اب میری ایک بات سنیں، سبحان اللہ، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ اللہ دا پاکستان میں ناراضگی بھی منٹ تھی ہنے کل میر عبدالرحمن عمران جلائے ووٹ گھرے پہ واجو نہیں کے گاڑیوں دے تھے خبر تا نہ پھول دیا سبحان اللہ، نارو ہنے تھا سبحان اللہ۔ نسو میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھو اب ہم درود پڑھتے ہیں اور کوئی ہمیں روکتے، مسجد میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدائیں آ رہی، بند کرو، ناجائز۔ اور جب نماز ہوتا ہے اس کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے، بند کرو۔ اب آج تو نے حکمہ بند کیوں تھا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتنی گال تک تھا سبحان اللہ۔ جے مال نماز تے دیندوں چاہے اپنا ہو، بیگانہ ہو، دوست ہو، دشمن ہو، خطاگار ہو، نیکوکار ہو، بدکار ہو اور اچھا ہو، لیکن جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، التحیات پڑھتا ہے تو السلام علیکہ ایھا النبی پکارتا ہے، اے نبی تم پر سلامتی ہو۔ تم جب نماز سے باہر کھڑے ہو تو ہمیں روکتے ہو۔ رب کائنات نے محبوب کے درود و سلام کو نماز میں ڈال کے بتا دیا ہے کہ جو باہر منکر ہے اندر جا کے ماننے والا بن جاتا ہے۔ اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ جو نماز ہے، نماز مکمل تب ہوتی ہے جب التحیات کے بعد مصطفیٰ پر درود بھیجو، مصطفیٰ کی آل پر درود بھیجو، ابراہیم علیہ السلام پر درود بھیجو، ان کی آل پر درود بھیجو، تب جا کے آپ کی نماز مکمل ہوتی ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ آپ جب مسجد میں جاتے ہو، نماز پڑھتے ہو تو نبی کا میلاد مناتے ہو، اور جب باہر میلاد منائے تو ناراض ہو جاتے ہو۔ تو نبی کا میلاد، نبی پر درود و سلام پڑھنا ہر مسلمان کا شیوا ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، میرے محبتوں کا جو محور و مرکز ہے وہ رسول اللہ کی ذات مقدس ہے۔ آپ نے فرمایا، عرض کیا حضور پھر تیسرا کون سا مقام ہے؟ کملی والے آقا نے فرمایا کہ پل صراط سے میری امت گزر رہی ہوگی۔ کہاں سے؟ پل صراط سے میری امت گزر رہی ہوگی، اور میں کھڑا ہوں گا، ہاتھ سے پکڑ کے روانہ کر رہا ہوں گا، اور پل صراط کے اوپر جبرائیل کے پر بچھے ہوں گے، اور رب سلم امتی کی صدائیں میری زبان پہ جاری ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ سلطانیہ، نعرہ سلطانیہ۔ میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے گفتگو کو سمیٹنے کی طرف جا رہا ہوں۔ صرف دو واقعات بیان کرتا ہوں اور دونوں میں آپ کو محبت کا اندازہ ہو جائے گا کہ جب کملی والے آقا نے ایک بڑا عرصہ غار ہرا میں گزار دیا اور 40 برس آپ کی عمر ہوئی، رب ذوالجلال والاکرام کی طرف سے جبرائیل آیا اور اس نے کہا اقرا، پڑھ۔ میرے محبوب نے یہ نہیں کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، بعض لوگ اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں۔ محبوب نے فرمایا میں نہیں پڑھتا، میں نہیں پڑھتا، میں نہیں پڑھتا۔ آخر جبرائیل جب تنگ ہوا تو عرض کرتے اقرا باسم ربک الذی خلق، سبحان اللہ، پڑھ اللہ کا نام لے کے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے محبوب نے اگلی آیات بھی پڑھ کے سنا دی اور آرڈر آ گیا رب کی طرف سے۔ جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اللہ پاک کا حکم آ گیا ہے کہ آپ اللہ کے سچے حبیب ہو، اللہ کے رسول ہو، اللہ کے میسنجر ہو، اللہ کے پیغمبر ہو، اب جاؤ اور دنیا میں اعلان کر دو کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور لوگوں کو دین اسلام پہ لے آؤ۔ اب سرکار جب گھر آئے، سب سے پہلے اما خدیجۃ الکبریٰ نے اسلام قبول کیا، خواتین میں وہ ہے اور حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، اور پھر دوسرے نمبر پہ
مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا جو معصوم بچے ہیں 9 سال یا 10 سال کی عمر ہے انہوں نے کلمہ پڑھا اور عرض کیا یا رسول اللہ جب سے ہوش سنبھالا ہے اسی انتظار میں ہوں کہ آپ اعلان کریں گے تو سب سے پہلے میں کلمہ پڑھ کے غلام بن جاؤں گا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق باہر گئے ہوئے تھے، جیسے ہی شہر داخل ہوتے ہیں شہر میں اعلان ہو جاتا ہے، دنیا کو پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ میرے محبوب نے بیت اللہ میں جا کر سب کو بلایا اور کہا سنو دنیا والوں، سنو میں اللہ کا سچا نبی ہوں، اگر میں تمہیں کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے باہر کوئی دشمنوں کو لشکر ہے جو تمہیں مارنے کے لیے آ رہا ہے، مان جاؤ گے؟ انہوں نے کہا بالحق مانیں گے، آپ جو ہے صادق الامین ہیں، کبھی بھی اس 40 برس میں ہم نے آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا، غلط بیانی نہیں سنی، اب جو فرمائیں گے برحق ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا پھر ماننا پڑے گا میں اللہ کا سچا نبی ہوں، بتوں کو چھوڑو اور دین اسلام پہ آ جاؤ، وحدہ لا شریک، اس سمت اس صحت کی عبادت کرو۔ اس پر دنیا مخالف ہو گئی، اور جب حضرت صدیق اکبر آئے نا تو سب سے پہلے مخالفین نے آ کر گھیر لیا، ان کو پتا تھا دوست ہیں، کہا یہ تو بتاؤ اگر کوئی 40 سال ہمارے ساتھ گزارے اور عام بندے کی طرح ہو اور پھر اعلان کر دے کہ میں نبی ہوں، میرے اوپر وحی آئی ہے اور میرے اوپر اللہ نے آفاقی کلام بھیجا ہے، تو مان جاؤ گے؟ حضرت صدیق اکبر نے ان کو جواب یہ دیا اگر یہ بات میرے محبوب محمد عربی نے کہی ہے تو حق ہے، سچ ہے، اگر مصطفیٰ نے فرمایا سچ ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھاگے ہوئے آئے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سنا ہے آپ نے اعلان فرمایا ہے، اعلان نبوت۔ آقا نے فرمایا ہاں اللہ کی وحی آئی ہے اور مجھے اعلان نبوت کا حکم ملا ہے، سبحان اللہ، میں نبی ہوں اور آخری نبی ہوں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں۔ اس وقت حضرت مولا کائنات حضرت ابوبکر صدیق نے ہاتھ باندھے اور کہا حضور میں غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈالتا ہوں، میں بچپن سے آپ کا یار ہوں، میں نے دیکھا ہے آپ میں سب وہ اوصاف ہیں جو نبیوں میں ہوتے ہیں، میں کلمہ پڑھتا ہوں لیکن میری ایک ریکویسٹ ہے، سبحان اللہ، یعنی مردوں میں پہلے حضرت صدیق اکبر سے جنہوں نے کلمہ پڑھا، اب ریکویسٹ کیا کریں حضرت، یہ بڑی کمال کی بات ہے، میری ایک ریکویسٹ ہے کہ میں تو مانتا ہوں کیونکہ میں بچپن سے آپ کو جانتا ہوں اور میں نے دشمنوں کو بھی کہہ دیا ہے کہ اگر محمد نے فرمایا تو برحق ہوگا، اگر کسی اور نے کہا تو پھر سوچیں گے۔ حضور مجھے یہ بتائیں کوئی نبی کا معنی ہے، نبی لفظ نبی عربی کا لفظ ہے اور اس کا معنی کیا ہے؟ غیب کی خبر دینے والے۔ اللہ ہم سے غیب ہے، خبر کس نے دی؟ نبی نے دی۔ جبرائیل ہم سے غیب ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے، خبر مصطفیٰ نے دی۔ اور قرآن ہم نہیں جانتے کہ یہ حدیث ہے یا قرآن ہے، نبی نے کہا کہ یہ قرآن ہے، ہم نے قرآن سمجھا، فرمایا یہ حدیث ہے، اس کو ہم نے حدیث سمجھا۔ اب سرکار نے غیب کا علم ہمیں بتایا، ہم سے لوح محفوظ غیب ہے، سرکار نے فرمایا ہے، ہم سے جہنم غیب ہے، آقا نے فرمایا جہنم ہے، ہم سے جنت غیب ہے، آقا نے فرمایا جنت ہے، جنت کو وہ دیکھ رہے تھے، انہوں نے جنت کی خبر دی اور وہ ایسی خبر ہے جو جس سے ہم بے خبر ہیں، ہمیں یقین ہو گیا کہ مصطفیٰ صادق الامین ہے، برحق فرما رہے ہیں۔ لیکن یہاں حضرت صدیق اکبر نے سوال کیا حضور نبی کا معنی ہے علم میں غیب جاننے والا، تو یہ بتائیے یہ میں آخری بات کر رہا ہوں، یہ بتائیے کہ آپ مجھے کوئی ایسی خبر دیں جس سے میں لوگوں کو بھی مطمئن کر سکوں۔ سبحان اللہ۔ میرے محبوب نے فرمایا اچھا یہ بات ہے، عجیب، فرمایا کہ آج سے کچھ مہینے پہلے تو اور میں دونوں شام میں تجارت کے لیے جا رہے تھے، راستے میں ایک درخت کے نیچے ہم دونوں سوئے تھے، جی یا رسول اللہ، فرمایا وہاں آپ نے خواب دیکھا تھا۔ حضرت صدیق اکبر کو فرماتے ہیں آپ نے خواب دیکھا تھا اور اس خواب کو دیکھ کر آپ دل ملا کے اٹھے تھے، میں لیٹا رہا، میں سویا رہا، مجھے نہیں بتایا، آپ اٹھے چلے گئے اور جا کر ایک کاہن سے پوچھا، ایک راہب سے پوچھا، اس نے کہا میں نہیں جانتا، یہ بڑا مشکل سوال خواب ہے۔ پھر دوسرے کے پاس گئے، پھر آگے چلے گئے ہم، پھر ایک کاہن عورت کے پاس آپ گئے، اس سے جب سوال کیا تو اس نے تمہیں جواب کیا دیا تھا بتا دوں؟
کہا جی یا رسول اللہ بتا دیں. فرمایا کہ تم نے خواب یہ دیکھا تھا. اب خواب دیکھ رہا ہے حضرت ابو بکر صدیق، اور خواب بتا رہا ہے نبیوں کا نبی، رسولوں کا رسول، انبیاء کا تاجدار، غیب جاننا. میرے محبوب نے فرمایا خواب آپ نے یہ دیکھا کہ مکے کی سرزمین ہے اور ایک درخت اٹھا ہے، اور درخت اٹھا ہے اور لوگ آ کر اس کو چمٹ رہے ہیں، اس کی شاخیں پھیلتی جا رہی ہیں، اور کئی لوگ ہیں جو کدال اٹھا کے اس کو کاٹنے کی اور یہ اپنا کلہاڑے اٹھا کر کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ جتنا کاٹتے ہیں اتنا وہ بڑھتا ہے. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اور اس درخت کے ساتھ سب سے پہلے تو چمٹا تھا، سبحان اللہ. تو لپک کے اس کو سینے سے لگا کے اس سے چمٹ گیا، اور دیگر لوگ بھی لشکر آ کر چمٹ رہے ہیں اور کچھ اس کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس درخت کی چھاؤں مشرق و مغرب، شمال و جنوب تک پھیل گئی، اور وہ ہر طرف اس کی شاخوں کا سایہ آ گیا. یہ خواب تم نے دیکھا تھا، اور اس کاہنہ عورت نے تمہیں اس کا جواب دیا تھا. تعبیر بتا. جی حضور کیا تعبیر تھی؟ فرمایا اس نے تعبیر یہ بتائی تھی کہ درخت جو ابھر رہا ہے وہ تیرا دوست محمد مصطفیٰ ابن عبداللہ ہے، جو کہ اللہ کا نبی ہے. وہ اعلان نبوت کرے گا، کئی لوگ اس کے دشمن ہو جائیں گے، اور کئی لوگ چمٹ کر دین اسلام کو قبول کریں گے، جس میں سب سے پہلے تم ہوں گے. اور اس محمد کا دین اتنا بڑھے گا کہ مشرق و مغرب، شمال و جنوب تک دین اسلام کی پرچار ہو جائے گی، اور دین ہوگا، اور اس کے سائے میں تو ہوگا. سب سے پہلا خلیفہ بھی تو بنے گا، اور اس سسر بھی تو بنے گا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی دے رہے تھے، اس وقت اماں عائشہ صدیقہ کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی. اماں عائشہ کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی. سرکار نے فرمایا کہ اے ابو بکر صدیق، تمہیں اس کاہنہ نے بھی یہ بتایا تھا کہ وہ تیرا داماد بھی بنے گا، اور تو پہلا خلیفۃ المسلمین بنے گا، اور اس کی خلافت حاصل کرے گا، اور وہ پوری دنیا میں اس کا دین اسلام پھیل جائے گا. حضرت صدیق اکبر قدموں پہ گرے اور عرض کرتے ہیں آمنا صدقنا، یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا ہے، مجھے اسی طرح کا خواب آیا اور کاہنہ نے یہی بتایا. اب مجھے بتائیں کہ حضرت صدیق اکبر نے تو مانا کہ نبی کا مانا غیب کا علم جاننے والا ہے، اور 1400 سال بعد اگر ہم نبی کہہ کر بھی ان کے علم پر شک کریں تو کیا ہم مومن بن سکتے ہیں؟ سچا مومن وہ ہے جو بنوان بغیر کسی ہیل و حجت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سچا اور آخری نبی مانے. جس طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں ایک جھوٹا قاذب کھڑا ہوا اور دنیا میں اس نے اعلان کر دیا نبوت کا میں نبی ہوں، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا شاگرد اٹھا سبحان اللہ. اور استاد سے کہتے استاد جی مکھے چھٹ جوشیندو مریدن کے بکاوڑین دیا چھٹ بہن جی مقابلوں کیا دوں. حضرت امام اعظم کو کہا آپ چھوڑے، میں جاتا ہوں، میں اس سے پوچھتا ہوں، سوال کرتا ہوں. حضرت امام اعظم نے بڑی پیاری بات کی. آپ نے فرمایا بیٹا خبردار ادھر مت جاؤ. سبحان اللہ. کیوں اے استاد جی کیا وہ مجھ سے زیادہ علم والا ہے؟ فرمایا نہیں، وہ تجھ سے علم زیادہ نہیں ہے، وہ جھوٹا کاذب ہے، اور جو جھوٹی نبوت کا اعلان کرے، دعویٰ کرے، اس سے سوال کرنے والے کا بھی ایمان ختم ہو جاتا ہے. کیوں کہ گویا کہ تمہیں شک ہے اپنے نبی پر، اس لیے سوال کر رہے ہو، جبکہ تم نے کہہ دیا لا ریب ہے میرا نبی سچا نبی ہے، وہ آخری نبی ہے جس کو رب کائنات نے آخری نبی کہہ دیا ہے. جتنے بھی کاذب پیدا ہوتے رہیں گے وہ سچے نبی نہیں ہو سکتے. میرا نبی سچا ہے، قیامت تک سچا ہے، قیامت تک محمد عربی کی رسالت اور سلطنت چلتی رہے گی. اللہ پاک ہم سب کو سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی دلی محبت نصیب فرمائے. جن جن لوگوں نے اہتمام کیا میں ان کا شکر گزار ہوں، اور محترم جناب حاجی میر عبد المجید بادینی صاحب نے بھی مجھے کال کر کے فرمایا کہ میں علیحدہ پروگرام رکھنا چاہ رہا تھا، لیکن برکت فقیر والوں نے
یہ ڈیٹ رکھی اور میں چاہتا ہوں کہ عین میلاد کے دنوں میں ہمارا پروگرام ہونا چاہیے، لہذا میں بھی ان کے ساتھ شامل ہوں، ہم مل کے عظیم الشان میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منائیں گے اور میلاد النبی کانفرنس منائیں گے۔ تو الحمدللہ آپ نے اپنا وعدہ پورا کیا، سچ ثابت کر دیا، اور عظیم الشان آپ نے یہ محفل میلاد کی ہے، اور انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی زندگی رہی، انشاءاللہ تعالی 12 ربیع الاول کے دن ملاقات ہوگی۔ کیا خیال ہے؟ نکر دو نہ نکر دو؟ کاتے ہی دو جاتے چھو جوان تو کہ خبر نہ ہے مگاتے ہی دو کاتے سلطانیہ مسجد میں انشاءاللہ تعالی استاد محمد کو نکری کرے، محبت شاہ کو تھیدہ انشاءاللہ اسا سب جلوس قافلے کی صورت میں سلطانیہ مسجد میں پہنچدا سے جتنا بھی عاشق رسول ہیں اتے پہنچن، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو میلاد بھی ملائندہ سے، ظہر کی نماز بھی پڑھدا سے، جشن جو مزو ایندو کہ نبی جو میلاد یہ ملاحب ہوا ہے، جہاں جہاں بھی نبی کے دیوانے ہیں، جہاں جہاں نبی کے پروانے ہیں، جہاں نبی کے مستانے ہیں، دیکھو ہم کسی کو شو دکھانے کے لیے نہیں آتے، ہم کسی کے ضد میں نہیں آتے، کسی سے اختلاف میں نہیں آتے، یقین جانے ہم تو گناہگار سے لوگ ہیں، ہم کسی کو اپنے سے کم نہیں سمجھتے، سب سے اعلیٰ ہے، سب عرفہ ہے، ان کا علم ہم سے اعلیٰ ہے، لیکن ہم آتے ہیں تو صرف محمد عربی کی محبت میں نکلتے ہیں۔ اور یہ میلاد کی برکت ہے کہ اہل سنت اپنے معصوم بچوں کو بھی ساتھ لے کر آتے ہیں اور نبی کے میلاد کی خوشیاں مناتے ہیں، کیونکہ یہ فرشتوں کی سنت ہے، یہ ارواح مقدسہ کی سنت ہے، یہ ملائکہ اور حوروں کی سنت ہے، اور انہوں نے بھی آقا کی آمد پر میلاد منایا اور جلوس کی صورت میں آسمانوں سے زمین پر آئے، اور ہم اس زمین پہ اس دھرتی پہ اللہ کے نبی کی آمد کی خوشیاں مناتے ہیں۔ میں مشکور ہوں ڈسٹرکٹ انتظامیہ کا ڈی ایس پی صاحب بھی آئے تھے، انہوں نے بھی مجھ سے پوچھا کہ کوئی انتظامات میں کوئی کمی تو نہیں ہے، میں بہت مطمئن ہوں ہماری ڈسٹرکٹ انتظامیہ کو، پولیس انتظامیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سلامت رکھے، زندہ رکھے، تابندہ رکھے، یہ ہمارے محافظ ہیں اور ہمارے لیے یہ جاگتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں اور سیکورٹی پرووائڈ کرتے ہیں، اللہ ان کو جزا خیر دے۔ اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ پورا ماہ ربیع الاول آپ نے اسی طرح تعاون کرنا ہے عاشقان مصطفیٰ کے ساتھ۔ اور سنیو ایک اور بات بتاؤں آپ کو، یہ جتنے بھی گورنمنٹ میں مہنگائی اور دیگر حوالے سے کافی کچھ برائیاں ہیں، لیکن جو اس دفعہ انہوں نے اعلان کیا یہ خوش آئند ہے کہ ربیع الاول کے مہینے کو رحمت للعالمین کے نام سے بنایا جائے، اور ہر ڈسٹرکٹ کے ڈی سی کو یہ آرڈر ہے کہ وہ اپنے طور پر بھی محفل میلاد منائے، ہر انتظامیہ کو، ہر جتنے بھی محکمے ہیں سب کو آرڈر ہے کہ وہ نبی کے میلاد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ اور دوسرا سب سے بڑا جو قانون اور آرڈر جو آیا، نوٹیفیکیشن ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ میلاد کا انفارم کر دیں، حکومت آپ کو سیکورٹی پرووائڈ کر دے۔ یہ سب سے خوش آئند بات ہے، اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ نبی کسی کی تقسیم نہیں ہے، نبی سب کا نبی ہے، نبی سب کا نبی ہے، نبی میرا بھی نبی ہے، نبی تیرا بھی نبی ہے، یہ جہانوں کا نبی ہے، عالم اسلام کا نبی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب کا حق ہے، اور حضور سے ہر مسلمان محبت کرتا ہے۔ صرف ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں بڑا عاشق رسول ہوں، میں عاشق رسول جتنا بھی بنوں، ہو سکتا ہے کہ تو مجھ سے کئی درجے زیادہ ہو جا، کیونکہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر چل رہا تھا، غوث العظم تقریر فرما رہے تھے، اور ایک شخص وہ دور بیٹھا تھا چادر اوڑھ کے، وہ مراقبے میں جیسے گیا نا امیر صاحب، اور اس کو نبی کی زیارت نصیب ہو گئی۔ ادھر خطاب چل رہا ہے غوث پاک کا، ادھر وہ مراقبے میں بیٹھا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں پہنچ گیا۔ اب عبد القادر جیلانی اسٹیج سے اٹھے، تقریر چھوڑی، اسٹیج سے اٹھے اور جا کر اس شخص کے سامنے ہاتھ باندھ کر باادب کھڑے ہو گئے۔ کافی دیر کے بعد جب وہ مراقبے سے باہر آیا، اس نے چادر ہٹائی تو پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی سامنے کھڑے ہوئے۔
وہ جلدی اٹھا، کانپ گیا اور آپ کے قدموں پہ گرا، حضور آپ ادھر ٹھہرے۔ آپ نے فرمایا جس محبوب کا دیدار تو بیٹھ کے کر رہا تھا، تو خواب میں کر رہا تھا، اس نبی کو میں آمنے سامنے دیکھ رہا تھا، نبی کے ادب میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ میرے بھائیوں، یہ قسمت والوں کی بات ہے۔ ضروری نہیں کہ جو اسٹیج والے ہم لوگ ہیں ہماری رسائی ہے، آپ جتنے دل سے سچی محبت کرنے والے ہو، جہاں بھی جو ہے آقا کی محبت کرنے والا ہے، آپ محبت کے ساتھ سرکار کو پکارو، ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنیں، سننے والے ان کانوں پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پر لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ میرے محبوب کی ذات مقدس ایسی اعلیٰ اور عرفہ ذات پاک ہے کہ وہ ہر مسکین کے دل میں جلدی اتر جاتے ہیں۔ بس دل کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے، اس دل کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو دنیا کے عیوب سے اس کو پاک کر کے مصطفیٰ کی محبت میں ڈال دو، آپ کے دل میں مصطفیٰ کا دیدار اور تجلیات بھی ہو جائیں گی۔ اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے درود پڑھنا۔ یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، اس میں جیسے عبدالمجید صاحب نے بڑی پیاری بات کی، ایک تو نبی نے جو کام کیا ہے وہ کام کرو، انسانیت سے پیار کرو، انسانیت کی خدمت کرو، اور اللہ سے ڈرو اور اللہ کو سجدہ کرو، اور اسی معبود لا شریک کی عبادت کرو جس کے در پہ اللہ کے نبی نے آپ کو جھکایا ہے، اور جھک کر اس کی عبادت کرو اور اس کی نمازیں پڑھو۔ اور دوسری بات، جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس پر درود پڑھتے رہو۔ یہ جو ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، اس میں سب سے زیادہ افضل ثواب، سب سے بڑا وظیفہ آقا پر درود پڑھنا ہے، جتنا ہو سکے درود پڑھو۔ اس لیے سلطان العارفین نے فرمایا بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گہنا بھارا ہوں، نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہوں، حدوں بے حد درود نبی تے جیندہ ایڈ پسارا ہوں۔ حد سے زیادہ جس کا پسارا یعنی طریقہ ہو کہ درود پڑھے مصطفیٰ پر، میں قربان تینا کروں باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہوں، پھر میں اس پر قربان ہو جاؤں کہ اس کو نبی مل جاتا ہے۔ اور یہ چیز ثابت کر دی علامہ اقبال نے۔ کس نے ثابت کی ہے؟ علامہ اقبال سے میرے صاحب کسی نے سوال کیا، یو آر جینٹل مین، clean shave and shirt and pant، یہ آپ کا لباس ہے، کلین شیو بھی ہو، جینٹل مین بھی ہو، انگریزی بولنے والے بھی ہو، ٹائی بھی پہنتے ہو، آپ عارف کیسے بنے؟ علامہ اقبال رو پڑا اور رو کے کہتا ہے کہ جب سے میں نے مصطفیٰ پہ درود پڑھنا شروع کیا ہے 3 کروڑ مرتبہ درود مکمل ہوا، مدنی منٹھار نے سینے سے لگا کر عارف بنا۔ حد سے زیادہ حدوں پہ درود نبی تھے، جیندہ ان پسارا ہو، مجھے عارف بنانے والی مصطفیٰ کریم کی ذات پاک ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ کہاں بھی ہو، جو بھی کام کرتے ہو، دل سے مصطفیٰ کریم پر درود پڑھو، بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو میلاد کی خوشیاں نصیب فرمائے اور باادب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ڈی سی صاحب، ایس پی صاحب، کمشنر صاحب سب کے مشکور ہیں کہ انہوں نے باضابطہ طور پر میلاد کے لیے سیکورٹی کے احکامات جاری کیے ہیں، اور یہاں کی ڈیرہ الحیات کی پولیس انتظامیہ کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ انہوں نے باضابطہ فل پروف سیکورٹی کا اہتمام کیا اور آئندہ بھی ان سے یہ امید ہے۔ ابھی اس محفل کے لیے 5 ختم قرآن پاک کا ثواب ملا، 27,000 سورت اخلاص اور 1,000 مرتبہ سورت یاسین شریف، 2 لاکھ مرتبہ درود پاک اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے یہ ہدیہ ملا ہے۔ آپ بھی 3 مرتبہ قرآن شریف اور 1 دفعہ عالم شریف پڑھیں، اور یہ برکت علی صاحب نے بھیجا ہے۔